बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 17 दिसंबर सन 2021 बरोज़ जुम्मा। अगर आप कुवैत के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शामिल करते हैं आज की पहली खबर। कुवैत वीज़ा ताजरों के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई करने का आगाज़ कर दिया गया है। कुवैत में वीज़ा ताजरों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के नए तरीक़ेकार का आगाज़ कर दिया गया है। तफ़सीलात के मुताबिक गैर कानूनी अफराद जो फ़र्ज़ी कंपनियों में हैं और वीज़ा ट्रेडर से वीज़ा ख़रीद चुके हैं, इनके खिलाफ क्रैक डाउन करने के लिए वज़ारत मैन पावर अथॉरिटी ने वीज़ा ट्रेडिंग में मलूज़ कारोबारी मालिकान को पकड़ने के लिए एक नया तरीक़ेकार का आगाज़ किया है। ज़राए ने निशानदेही की है कि एक ख़ुसूसी निज़ाम के ज़रिए एक ख़ुसूसी टीम फ़ाइलों की इन्वेंट्री का मुआयना कर रही है। इस नए तरीक़ेकार से कंपनियों के लाइसेंस और फ़ाइलों की खिलाफ वर्जी करने वालों का पता लगाया जा सकता है। नया निज़ाम ऐसे कारकुनों की खिलाफ वर्जियों का पता चलाता है जो स्पॉन्सरशिप या कफ़ालत पर नहीं है और साथ ही ऐसे गैर मुल्कियों की तादाद भी जिनके रहायशी अकामा की तजदीद नहीं हुई है। खिलाफ वर्जी की जाँच और तस्दीक के बाद कंपनियों का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा और इसके मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंपनियों के मालिक जिसका लाइसेंस मुअत्तल किया गया है, इससे कहा जाएगा कि वह कंपनी की फ़ाइलों को बंद होने से बचाने के लिए इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के साथ फ़ाइलों का जायज़ा लें। कंपनियों के एहलकारों को अपनी फ़ाइलें दुरुस्त करनी होंगी, वरना कंपनी के मालिकान के लिए 2000 केडी से 10,000 केडी तक जुर्माने के साथ 3 साल कैद की सज़ा हो सकती है। कंपनी की फ़ाइलें बंद या मुअत्तल होने पर 5 ज़िम्मेदार दूसरी कंपनियों को मुंतकिल कर सकते हैं। आसना नेशनल लेबर सेक्टर के डिप्टी डायरेक्टर जनरल अब्दुल्ला अल मतवावी ने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर में कुवैती मुलाज़मीन की शरह 70% तक पहुँच गई है। ताहम कुवैती शहरियों के लिए मुलाज़मत के मौके फ़राहम करने के लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बातचीत जारी रहेगी। एक और ख़बर शामिल करते हैं। कुवैत जलीब अशोक काब्द और अशोक में रिकॉर्ड जुर्माने आयद। जलीब काब्द और अशोक इंडस्ट्रियल एरिया में टेक्निकल इंस्पेक्शन के ज़रिए शुरू की गई 8 सिक्योरिटी टीमों की एक बड़ी मुहिम में 3 घंटे में 2840 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ की गई। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ जलीब अशोक काब्द और अशोक सनती इलाकों में जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट के टेक्निकल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से शुरू की गई ट्रैफिक मुहिम के नतीजे में 3 घंटे के अंदर सिक्योरिटी से मुतल्लक 2840 खिलाफ वर्जियाँ जारी की गई। इस मुहिम में 8 सिक्योरिटी टीमें शामिल थीं, जिनमें अफसरान, सिपाही और इंजीनियर शामिल थे, जो ट्रैफिक सेक्टर के अंडर सेक्रेटरी मेजर जनरल जमाल उल ज़िया की बराह रास्त हदायत के तहत तरतीब दी गई थी और टेक्निकल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कर्नल मिशेल अल-सवेजी की निगरानी और मौजूदगी में आई थी। कर्नल अल-सवेजी ने रोज़नामा अल-राय से तस्दीक की है कि इस मुहिम के नतीजे में 2840 खिलाफ वर्जियाँ इन गाड़ियों के लिए जारी की गई जो सिक्योरिटी और पायदारी के लिहाज से ज़वाबित पर पूरा नहीं उतरती हैं। सड़कों पर चलने वाली खस्ता हाल गाड़ियों को पकड़ने का सबसे बड़ा नतीजा था। तमाम खिलाफ वर्जियाँ इंतज़ामी तौर पर जारी करने के बाद गाड़ियों पर ब्लॉक लगाया गया, जिसमें मुल्क खिलाफ वर्जी की अदायगी नहीं कर सकेगा, ताकि टेक्निकल मायने का महकमा एक ख़ुसूसी टेक्निकी कमेटी के ज़रिए गाड़ियों की पायदारी का जायज़ा लेकर इन पर दोबारा रिपोर्ट पेश कर सके। उन्होंने निशानदेही की है कि जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जिसकी नुमाइंदगी टेक्निकल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट करती है, सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के लिए सख्ती के साथ पेश आएगी और न ही जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट में गाड़ियों का मुआयना रुकेगा। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि टेक्निकल इम्तिहान पास करने के बाद भी गाड़ियों की चेंजिंग जारी रहेगी। ये नाकाबिले कबूल है कि इसे फील्ड फॉलो अप के बगैर छोड़ दिया जाएगा। ये सिक्योरिटी वालों की नज़रों से दूर नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि सिक्योरिटी फोर्स बशमूल अफसरान और मुत्तहिद टेक्निकी मायनाकारों ने बहुत सी ऐसी गाड़ियों को पकड़ लिया है जिस पर इनकी ड्राइवरों और दीगर अफराद की हिफाजत को ख़तरा होने की वजह से सड़कों पर चलने से पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। इसमें शराइत का फिक़दान है और इसके खिलाफ कानूनी इक़दाम किए जाएंगे और हम ऐसी ज़्यादतियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इंकशाफ किया है कि बहुत सी गाड़ियाँ जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है
یا جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس کی میعاد ختم ہو چکی ہے، ان کی کئی سالوں سے نگرانی کی جا رہی ہے، اور ایسی گاڑیاں بھی ہیں جو تیز آواز اور دھواں خارج کرتی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ مختلف دیگر خلاف ورزیاں بھی ہوتی ہیں۔ کویتی فوج میں خواتین کی بھرتی کا آغاز۔ امیدوار خواتین کے لیے عمر کی حد 18 سے 26 برس متعین کی گئی ہے۔ کویتی فوج میں پہلی بار خواتین کو بھرتی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کویتی فوج کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ 2 ماہ قبل فیصلہ کیا گیا تھا کہ خواتین کو عسکری شعبے میں شامل کیا جائے گا۔ فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے آئندہ اتوار کے روز سے بھرتی کا آغاز کیا جائے گا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق کویتی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گریجویٹ، ڈپلومہ ہولڈر، 12ویں، 11ویں یا اس سے کم درجے کی تعلیمی قابلیت رکھنے والی خواتین نان کمیشنڈ آفیسرز کی درخواستیں دے سکتی ہیں۔ امیدوار کسی فوجداری مقدمے میں سزا یافتہ نہ ہوں۔ امیدوار خواتین کے لیے جاری شرائط میں کہا گیا ہے کہ درخواستیں گزار کویتی ہوں، عمر کی حد 18 سے 26 برس ہوں، عمر کی انتہائی حد سے پیشہ ورانہ اور فنی مہارت کے شعبے میں تعلق رکھنے والی خواتین مستنصرہ ہوں گی۔ امیدوار خواتین صحت مند اور اچھے کردار کی مالک ہوں۔ بھرتی کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امیدوار خواتین فوجداری کے کسی مقدمے یا غیر اخلاقی سرگرمی، امانت میں خیانت جیسے کسی کیس کی سزا یافتہ نہ ہوں، ڈگری کویت میں منظور شدہ ہوں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ کویت ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے حالیہ فیصلے کی مکمل رپورٹ۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل شیخ فیصل النواف کی جانب سے ٹریفک محکمہ کو غیر ملکیوں کے ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا سے متعلق کوئی لین دین نہ کرنے کے فیصلے سے پیدا ہونے والی الجھن کے درمیان وزارت داخلہ کے انفارمیشن سسٹم کے لیے جنرل ایڈمنسٹریشن کے فیصلے پر رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر عبداللہ التریجی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بھائی وزیر داخلہ نے اپنی مجھے احسن طریقے سے فیصلے پر عمل درآمد روکنے کے لیے مطالعہ کیا ہے، جو کہ ٹریفک کے مسئلے سے نمٹنے میں بد انتظامیہ کو ظاہر کرتا ہے۔ غیر ملکیوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے کسی بھی طریقہ کار کو منجمد کرنے کا وزارت داخلہ کا فیصلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ ماضی میں حکومت کی طرف سے کیے گئے اور بعد میں واپس لیے جانے والے ہیں ترتیب فیصلوں کی طرف وزارت داخلہ شیخ ثامر العلا نے تمام تارکین وطن کے لیے لائسنس پر بلاک لگانے کے ٹیکنیکل کمیٹی کے فیصلے کو معطل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹیکنیکل کمیٹی صرف شرائط پر پورا اترنے والے تارکین وطن کے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید روکنے کے بحران کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس فیصلے نے ان تمام تارکین وطن کے لین دین پر گمشدہ لائسنس تبدیل کرنے اور ایسے لائسنس جن کی میعاد ختم ہونے کے بعد تجدید ہونے والی تھی پر بلاک لگا کر بری طرح متاثر کیا۔ وہ تارکین وطن جن کے ڈرائیونگ لائسنس کی میعاد ختم ہو چکی ہے، اتوار سے ان کی تجدید کے لین دین کو وصول کیا جائے گا، لیکن وزارتی قرارداد 5,598/2014 کی بنیاد پر قابل اطلاق شرائط کے مطابق، جن میں لائسنس دینے کے لیے کچھ مستثنیات اور شرائط بیان کی گئی ہیں، سسٹم پر لائسنس پر بلاک برقرار رہے گا۔ لائسنس کی تجدید کے دوران متعلقہ شخص کو ڈرائیونگ لائسنس دینے کی شرائط کی تصدیق کے لیے سرکاری کاغذات اور دستاویزات جمع کرانے ہوں گے۔ جو شرائط پوری نہیں کریں گے، ان سے لائسنس واپس لیے جائیں گے۔ گزشتہ روز النواف کی جانب سے ٹریفک محکمہ کو ڈرائیونگ لائسنس سے متعلق غیر ملکیوں کے لیے کوئی لین دین نہ کرنے کے فیصلے کی بنیاد پر ہدایت موصول ہوئی۔ روزنامہ الرائے کی رپورٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری فیصل النواف نے تمام غیر ملکیوں کے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کو روکنے کے لیے واضح ہدایت دی تھی، جو گزشتہ ہفتے سے نافذ العمل ہو گئی تھی۔ روزنامہ نے مزید کہا ہے کہ حکام نے تقریباً ایک ہفتہ قبل لائسنس کی الیکٹرانک تجدید کے لیے خودکار نظام تک رسائی کو روک کر غیر اعلانیہ طور پر اس فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا، اور متعلقہ حکام کی طرف سے تشکیل کردہ ٹیکنیکی کمیٹی کے ذریعے کوئی طریقہ کار قائم نہ ہونے تک عوامی طور پر لائسنس کی تجدید یا گمشدہ دستاویزات کو تبدیل نہ کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ اس فیصلے میں تمام رہائشیوں کو شامل کیا گیا تھا، چاہے وہ لائسنس رکھنے کی شرائط پر پورا اترتے ہوں، کیونکہ جی ٹی ڈی نے تجدید اور دیگر لین دین کی درخواستیں وصول کرنا بند کر دی تھی۔
محکمہ نے خبردار کیا ہے کہ جن کے لائسنس کی میعاد ختم ہو چکی ہے اور اگر وہ میعاد ختم ہونے والے دستاویزات کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں تو انہیں قانونی مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس فیصلے سے ان شہریوں پر بھی اثر پڑے گا جو ڈرائیور کو اپنے یا اپنے اداروں کے لیے کام کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ روزنامہ نے مزید کہا ہے کہ 26 دسمبر 2021 سے وزارت داخلہ ان تارکین وطن کے ڈرائیونگ لائسنس واپس لینا شروع کر دے گی جو حکام کو لگتا ہے کہ وہ لائسنس کے اہل نہیں ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے جعلی دستاویزات جمع کر کے غیر قانونی طور پر وسطن کے ذریعے حاصل کیے ہیں، یا وہ اب اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہے ہیں جن کے لیے وہ پہلے جاری کیے گئے تھے۔ ٹریفک اور ریسکیو گشت کو ہدایت کی گئی ہے کہ اگر تارکین وطن میعاد ختم ہونے والے لائسنس کے ساتھ ڈرائیونگ کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو وہ ایک حوالہ جاری کریں۔ ذرائع نے نشاندہی کی ہے ڈرائیونگ لائسنس کو پی ایم اور رہائشی امور کی اتھارٹی اور وزارت داخلہ کے انفارمیشن سسٹم سے منسلک کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے تاکہ شرائط کے لیے اہلیت کو فوری تصدیق کی جا سکے، جن میں سے سب سے اہم پیشہ تنخواہ اور یونیورسٹی کی ڈگری ہے۔ اسی دوران الجزیرہ اخبار نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں تارکین وطن کو 2,97,000 درست ڈرائیونگ لائسنس پر بلاک اور ان کی واپسی کی تیاری پر سوالیہ نشان لگا دیا گیا۔ روزنامہ نے کہا ہے کہ جس طرح ہم اس قانون کی حمایت کرتے ہیں جو ناانصافی کی صورت میں انصاف کی حمایت کرتا ہے، اس طرح ہم کسی ایسے اندھے قانون کو نہیں مانتے جو کمزور کو نشانہ بنائے اور اپنے دفاع کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ جس چیز کو بھول گئی ہو وہ یہ ہے کہ ان تارکین وطن نے لائسنس ان طریقوں سے حاصل کیا ہے جن کی وزارت نے خود منظوری دی تھی اور ہر کیس کے حالات کے مطابق سرکاری طور پر منظور کیے گئے تھے۔ روزنامہ نے کہا کہ ہم جعل سازوں کا پتہ لگانے، ٹریفک کو منظم کرنے اور ایجنٹوں کے خاتمے کے لیے وزارت کے ساتھ ہیں، لیکن ہم ان لوگوں سے جائز لائسنس کو فوری طور پر واپس لینے میں کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں جن کی زندگی کا انحصار ان پر ہے۔ رپورٹ میں نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ تھوڑا سا انصاف ہے۔ اپنے امتیازی فیصلوں کے ذریعے وزارت داخلہ متعدد حلقوں کی جانب سے یاد دہانیوں کے باوجود ٹریفک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نسل پرستانہ حل تلاش کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ تارکین وطن کے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید یا دیگر طریقہ کار کو روکنے کے فیصلے سے تمام سرکاری اور نجی شعبوں کو الجھن میں ڈال دیا جائے گا۔ روزنامہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ملک میں ان کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جبکہ وزارت غیر پریشانی دکھائی دیتی ہے۔ روزنامہ کا کہنا ہے کہ مذکورہ فیصلے کی بنیاد پر اگر تجدید کے لیے واجب تمام لائسنس معطل کر دیے جائیں گے تو ملک کو فائدہ ہے، زیادہ نقصان پہنچے گا۔ سڑکوں کی ترقی، ہجوم کو ختم کرنے، گلیوں کو کشادہ کرنے، پلوں کی تعمیر اور باہر کی حل تلاش کرنے کے لیے داخلہ حکومت عملی تیاری کرنے کی بجائے فیصلہ ساز دوسری طرف دیکھ رہی ہے۔ کویت میں تارکین وطن کو ڈرائیونگ کے لائسنس کے مسئلے سے متعلق ایک نئی محکمے سے کا سامنا کرنا پڑا۔ تارکین وطن کو اب اس بات کا انتظار کرنا ہوگا کہ کمیٹی کی جانب سے اختیار کیے جانے والے طریقہ کار کو جانچنے کے لیے کون ہے جو لائسنس کے اہل ہیں اور کون نہیں۔ مزید برآں اس مسئلے کو متعلقہ سرکاری اداروں کے ساتھ الیکٹرانک طور پر منسلک کیا جائے گا اور یہ ایک ایسا بحران ہے جو تارکین وطن کو محدود کر دے گا، خاص طور پر جن کے لائسنس کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس تک رسائی حاصل کرنے کے علاوہ قانونی مسائل کا شکار ہو جائے گی۔ باخبر ذرائع نے متنبہ کیا ہے کہ یہ فیصلے ایک نیا بحران پیدا کرے گا، یہ مکمل طور پر مفلوج ہو جائے گا اور اس سے تمام شعبوں بشمول ہسپتالوں، کلینک پروجیکٹس کے انچارج پروجیکٹ انجینئرز اور سرکاری منصوبوں پر کام کرنے والے ٹیکنیشینز کو بھاری مالی اور معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پرائیویٹ اور سول سیکٹر کی سطح پر خاص طور پر چونکہ کارکنوں کی اکثریت نے وزارت داخلہ کی طرف سے مقرر کردہ شرائط کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے تھے جن کے لیے فوری حل اور ایسی ہدایت لینے کے نتائج میں پیدا ہونے والے خطرات کے تدارک کے لیے
تدارک کے لیے فوری فیصلے کی ضرورت ہے۔ ذرائع نے نشاندہی کی ہے کہ گورنریٹ میں ٹریفک محکموں کے ڈائریکٹرز کو جاری کردہ ہدایت میں کہا گیا ہے کہ افرادی قوت اور رہائشی امور کے درمیان خودکار رابطے کی تکمیل کے بعد وہ غیر قانونی طور پر لائسنس حاصل کرنے والے غیر ملکیوں سے اس ماہ کی 26 تاریخ سے لائسنس واپس لینا شروع کر دے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز۔ اللہ حافظ۔